अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार का दिन 5 मई 2025। अब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा? 9 मई के तनाजुर में जो केस लगा हुआ आईनी बेंच के सामने, इसने फैसला महफूज कर लिया। फैसला इसी हफ्ते शॉर्ट ऑर्डर की सूरत में सुनाया जाएगा। 7 रुकनी ये आईनी बेंच है। सूरत हाल है क्या, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको बताऊंगा आज के इस वीलॉग में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था हुकूमत की जानिब से, उसमें शिरकत नहीं की। उसमें मेरी कुछ और राय थी, पीटीआई की राय कुछ और थी। उसके बाद क्या हुआ इस खाकसार के साथ, पीटीआई ने मुझे क्या जवाब दिया, और पीटीआई की आड़ में कुछ बाहर बैठों ने क्या इस पे प्रोपेगेंडा किया, आज जरा खुलकर जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट भी भारत ने डर के बंद कर दिया है, और शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है। जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने भी एक कौमी एजेंडा तैयार किया है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी था। मौलाना फजल रहमान ने उससे वॉकआउट क्यों किया, क्या पैगाम दिया है हुकूमत को, और क्या शिकवा उन्होंने किया है। सलमान अकरम राजा पर बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च की कॉल कैसे दूँ। 24 नवंबर को लाहौर से कोई निकला नहीं था। वो क्या कह रहे थे पीटीए की ट्विटर स्पेस के ऊपर, उसका बैकग्राउंड भी है। और फिर कल इमरान खान साहब से मुलाकात का एक और दिन, नई फहरिस्त जारी हो चुकी। क्या कल मुलाकात होगी या नहीं, लंबा चौड़ा एजेंडा मेरे साथ रहे। भारत की जारहियत का भी जिक्र करना है, पाकिस्तान ने नए मजाइल का तजुर्बा किया है। ये सब आज के ही व्लॉग में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सबसे अहम खबर, 9 मई पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस हुकूमत के लिए, इस सेटअप के लिए। तो अब ये आइनी बेंच जब से 26वीं तरमीम हुई वो बना, तो उसके सामने ये केस लगा हुआ है। ये गुज़श्ता साल 6 दिसंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच बना था, जिसने 9 दिसंबर को अपीलों पर समाअत शुरू की थी। अब हुआ ये है कि आज इस बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। बड़े अहम रिमार्क्स इन्होंने दिए समाअतों के दौरान। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, इन्होंने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान वो पेश हुए, और इन्होंने ये कहा है कि 9 मई को दिन 3 बजे शाम तक, 3 बजे से लेकर शाम तक 39 जगहों पर हमला किया गया। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हो गई थी, मगर रद्द-ए-अमल उस पार्टी ने वो नहीं दिया जो 9 मई को दिया गया था। बहरहाल इन्होंने ये भी बताया कि फ़ौज ने गफलत बरतने पर 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद पर रिटायर भी किया। लेकिन सूरत हाल इस केस में जब आज फैसला महफूज हुआ, तो जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो है सबसे अहम और दिलचस्प, जिसके बाद मुझे ये लगता है इम्कान है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की शायद इजाज़त ना मिले, और अगर मिली भी तो कोई मशरूत मामला मुझे नज़र आता है। क्योंकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हमने 9 मई के वाक़े की मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी। मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। ये आईनी बेंच के जज कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल को। 9 मई पर उठने वाले सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। ये आईनी बेंच के जज कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल। वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस नईम अफगान कि वैसे क्या बगैर पेंशन रिटायर्ड होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी, कोर कमांडर लाहौर को ही बगैर पेंशन के रिटायर किया गया। जस्टिस नईम ने कहा कि क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। इस पर फिर जस्टिस नईम अफगान ने कहा यही तो बात है कि आपको जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर ये है कि ये बातें ना करें। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई के मेरिट्स पर बात नहीं करा, जो पूछा गया उसका जवाब दे रहा हूं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं। ये फैसला हो गया है महफूज। यहाँ जस्टिस मुसरत हिलाली से मनसूब कुछ रिमार्क्स ये भी हैं कि क्या 9 मई को जब फौजी तनसीबात पर हमले हुए तो क्या गेट खोले गए अंदर से या नहीं खोले गए। ये रिमार्क्स भी कुछ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं। और जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाए हैं ना कि अगर 9 मई की तफसीलात में हम गए तो बहुत से सवाल उठेंगे, ये मामले को पेचीदा बना रहे हैं। मुझे जो इत्तला मिली है, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स कवर करते हैं इस केस को, मालूम होता है कि ये 4-3 का मामला है। 7 रुकनी बेंच में 4-3 का मामला है।
اب یہ چوتھا ووٹ کہاں سوئنگ کرتا ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی تک کے جو اشارے ملتے ہیں، جو صورتحال اس ملک کو درپیش رہی ہے، میری فائنڈنگ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتیں موجود ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ حکومتی حلقے اور حکومت کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ میری رائے جو ہے میں نے آپ کو خدمت میں عرض کر دی ہے، یہ فیصلہ اسی ہفتے آ جائے گا شارٹ آرڈر، اور اطلاع یہی ہے اور تصور یہی ہے کہ شاید اجازت نہ ملے، ملی تو مشروط ملے گی۔ یہ ہے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ہونے والے معاملے کی کارروائی۔ اب آگے آ جائیں، میں نے عرض کی تھی جی کل ایکس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا کہ جو حکومت نے بریفنگ کا اہتمام کیا وزیر اطلاعات عطا آرٹ کی جانب سے، تو میری ایک اپنی رائے تھی۔ میں نے کہا جی کہ بہتر ہو کہ پی ٹی آئی اس موقع پر اس بریفنگ میں جائے، اور دلیل میں نے یہ دی کہ چونکہ انڈیا میں پہلگام کے واقعے کے بعد جو مودی سرکار نے اے پی سی بلائی، اس میں عام آدمی پارٹی بھی تھی، کانگریس بھی تھی، اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کے رہنما موجود تھے بشمول راہل گاندھی۔ انہوں نے مودی سرکار کے اوپر سوال بھی اٹھائے، تنقید بھی کری، اور ان کو کرٹیسائز رج کے کیا، لیکن جو پاکستان بارے ان کا موقف تھا اس پر انہوں نے یونانیمٹی کے ساتھ جواب دیا۔ تو میری رائے یہ تھی کہ جیسے انڈیا میں ایسا ہوا، ویسے ہی ہمیں بھی ایسی کسی بریفنگ یا ایسی کسی کانفرنس میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ وہاں جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ظلم، جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا حوالہ بھی دیا جائے، اور ساتھ بھارت کے خلاف جو لائن آف ایکشن ہے اس کا اعادہ بھی کیا جائے۔ تو یہ میں نے عرض کی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بائیکاٹ کیا تو اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ بھارت اٹھائے گا، جو یہ پیغام دے گا کہ دیکھیں جی پاکستان میں تو بھارت مخالف جب کوئی بریفنگ دی گئی تو پی ٹی آئی اس میں شریک ہی نہیں ہوئی، یہ حال ہے ان کی سیاست کا، تو یہ فائدہ بھارت نے اٹھانا تھا۔ یہ میری دلیل تھی۔ اس دلیل کے جواب میں مجھے پاکستان تحریک انصاف آفیشیل کی جانب سے ان کے آفیشیل ہینڈل پہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ ڈیئر جامی، یہ جو خواتین کے اوپر ظلم و ستم ہے، صنم جاوید کا انہوں نے حوالہ دیا، ان کی میڈیکل رپورٹ ساتھ شائع کی، یہ میرے پاس جواب ان کا پڑا ہوا ہے۔ ڈیٹیل سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا عمران خان صاحب سے، ان کی اہل خانہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی عوام کی درست اور جینون آواز ہیں، اور عمران خان نے ہمیشہ قومی یکجہتی کی بات کی ہے، اداروں کی ہارمنی کی بات کی ہے، سیاسی استحکام کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو تقسیم ہے، ڈس آرڈر ہے، اور اس کی مخالفت کی، اور ساتھ انہوں نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد۔ بہت اچھا رپلائی ہے جو پی ٹی آئی نے مجھے دیا، میں بڑا ادب سے ان دوستوں کو جنہوں نے جواب دیا ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو باتیں ہیں۔ ایک، کل کی اس کانفرنس میں نہ مولانا گئے، نہ شہباز شریف گئے، نہ دیگر جید رہنما وہاں پہنچے، تو یہ شکوہ بالکل بجا ہے کہ باقی لوگ کہاں تھے۔ دوسری بات جو میرا مطمع نظر تھا بحیثیت ایک صحافی کی، وہ یہ تھا کہ آپ وہاں جا کے جو جواب آپ مجھے دے رہے ہیں وہ وہاں دیتے اور پھر بائیکاٹ کر کے آ جاتے کہ کیونکہ یہاں قومی قیادت ہے نہیں، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتے، بھارت کے خلاف بیان دیتے، اور اپنے گلے شکوے بیان کرتے میڈیا کے سامنے، وہ سب نشر ہوتا۔ آپ کے تمام تر جو تحفظات ہیں وہ منظر عام پر آتے آسانی کے ساتھ، اور یہ اعتراض بھی نہ ہوتا کہ آپ نے بائیکاٹ کیا۔ یہ میری دلیل تھی۔ جمہوریت میں، سیاست میں، صحافت میں اختلاف رائے ہوتا ہے، دلیل ہو سکتا ہے آپ کو میری پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے مجھے آپ کی دلیل پسند نہ آئے، لیکن جو میرا انٹریکشن پی ٹی آئی آفیشیل کے ساتھ رہا وہ بالکل دلیل کے ساتھ رہا، بالکل ادب کے ساتھ رہا، اخلاقیات کے پیمان میں رہا۔ لیکن اس کی آڑ میں ہوا کیا، یہ باریک واردات آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ کچھ ان نون اکاؤنٹس ہیں جن کی آئیڈینٹی مجھے نہیں معلوم، جن کی نام پتہ، شناخت، ولدیت کا خانہ خالی ہے، یہ پی ٹی آئی کی آڑ میں، پی ٹی آئی کی حمایت میں جا کے، صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، یا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں، ان کی جو کردار کشی کرتے ہیں یا ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ بہت افسردہ ہے۔ اس کا جواب مجھے بھی دینا پڑا، اور اس کے جواب میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جو بالخصوص باہر بیٹھے دشنام ترازی کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے اکاؤنٹ ہیں، جن کا پی ٹی آئی آفیشیل اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے نوجوانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بات آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، بھارت کو جتنا بھی جواب دیا ہے سب سے مؤثر پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ بھارتی چینلز نے عمران خان کے ساتھ جیل میں جو واردات انہوں نے من گھڑت ڈالی کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، پی ٹی آئی کے نوجوان نے اسے سمجھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، وہ ان کے دام میں نہیں آئے۔ اس پہ میں نے کل بھی خراج تحسین پیش کیا تھا، کیونکہ بھارت چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم ہو، پی ٹی آئی فوج
اور بھارت کے خلاف موقف میں تقسیم ہو، وہ پی ٹی آئی نہیں ہوئی۔ اب اس میں دوسرا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اس آڑ میں کچھ باہر بیٹھے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم جیسے صحافیوں پہ حملے کرتے ہیں۔ میں اکثر انہیں اگنور کرتا ہوں، لیکن جو لوگ ترم خان بنتے ہیں، میں نے تو سب کو دعوت دی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ناکافی ہے، موجودہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے ناکافی ہیں، تو صاحب آپ اپنی شناخت ظاہر کریں، پاکستان تشریف لائیں، اس قوم کو، اس ملک کو لیڈ کریں، پریس کانفرنس کریں، عدالت جائیں، اڈیالہ میں کیمپ لگائیں جا کے۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہے۔ جس تن لاگے سو تن جانے، جو یہاں بھگت رہے ہیں، چاہے وہ صنم جاوید ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، عمران خان کی بہنیں ہوں، وہ آپ سے زیادہ افضل ہیں، ان کی بات میں زیادہ اہمیت ہے، آپ کی بات میں اہمیت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ابھی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کہ جو باہر بیٹھے گمنام آئی ڈیز والے پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں خبر آپ کو دینے لگا ہوں، آن ریکارڈ دے رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علیمہ بی بی سے لے کے پی ٹی آئی کی اہم قیادت کے ساتھ ہونے والی اپنی چیٹ جو بھلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی، وہ شیئر کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے سہولیات پیدا کرتے رہے ہیں۔ ویسے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ کمبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے علیمہ بی بی کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ایسے عناصر سے دور ہو چکی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے نام پر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لیے سہولیات اور اپنے لیے کمفرٹ لینے کے چکر میں ایسے لوگوں سے، علیمہ بی بی ہوں یا دیگر اہم رہنما ہوں، ان کے ساتھ ہوئی چیٹ کو کہیں اور شیئر کرتے رہے ہیں، اور آج یہ تانا مارتے ہیں ہمیں صحافیوں کو یا دیگر سیاستدانوں کو کہ یہ حق کی بات نہیں کرتے۔ جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے وہ کیا تھے؟ کیا میں نے عمران خان صاحب سے جو ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں ہو پاتی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا؟ کیا ان کے اوپر ویلاگ نہیں کیے، پروگرام نہیں کیے، کالم نہیں لکھے؟ کیا صنم جاوید سے لے کے جتنے رہنماؤں اور جتنے کارکنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی؟ اعجاز چودھری سے لے کے محمود الرشید سے لے کے شاہ محمود سے لے کے عالیہ حمزہ تک سب کے ساتھ انٹرویو بھی کیے، بات بھی کی؟ کیا 26 نومبر کو یہ خاکسار اسلام آباد موجود نہیں تھا، کوریج نہیں کر رہا تھا؟ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پہلا جلسہ اسلام آباد میں ہوا وہاں ہم نے گفتگو نہیں کی، پوڈیم پہ جا کے گفتگو نہیں کی؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان یکجہتی کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان سب سے مقبول رہنما ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں انصاف فوری فراہم کیا جائے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو گمنام لوگوں کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو غداری کے یا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ باندھیں۔ ہاں، بغیر شناخت کے جو لوگ پی ٹی آئی کا محبت کا لبادہ اوڑھ کر پی ٹی آئی کی اہم شخصیات، بالخصوص علیمہ بی بی کی جو چیٹس کہیں اور شیئر کرتے ہیں، وہ بھی لگ پتہ جائے گا۔ ایسے عناصر سے بچیں، کیونکہ میرے ساتھ پی ٹی آئی آفیشل نے تمیز سے بات کی ہے، ادب سے بات کی ہے، اختلاف سے بات کی ہے۔ ہر وہ بندہ جو گالم گلوچ پہ اتر ہے، میں اسے عمران خان کا پیروکار نہیں سمجھتا، میں اسے بلاک کروں گا۔ اور یہ باہر بیٹھے لوگ ہیں بالخصوص جو ایک خاص ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں۔ باہر کیف جی، اب سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے کہا لانگ مارچ کی کال کیسے دوں، 24 نومبر کو لاہور میں کوئی نکلا نہیں تھا، یہ ان کے اپنے گلے شکوے ہیں۔ صاحب بات یہ ہے، انہوں نے اسپیس میں جو بات کی تھی، وہ کہتے ہیں لاہور کی سڑکوں پر گھومتا رہا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ بات یہ ہے کہ جب بار بار قیادت عوام کو انگیج کرنے میں ناکام رہتی ہے، ایجنڈا دینے میں ناکام رہتی ہے، تو پھر لوگ اس کی کال پر لبیک نہیں کہتے۔ یہی کال اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے، انہوں نے دی ہوتی، لوگ باہر نکلتے، علیمہ بی بی باہر نکلتی، لوگ باہر نکلتے۔ قیادت پر اعتماد کا مسئلہ ہوتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ شکوہ آج کرنا پڑا ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے قومی ایجنڈا تیار کر رکھا ہے، اس کی ڈیٹیل میں کل ڈسکس کروں گا۔ فی الحال جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے اس کے حوالے سے جاتے جاتے خبر دے دوں کہ یہ نہیں ٹلی۔ بھارت لمیٹڈ سٹرائک کی تیاری کر رہا ہے، جو ایل او سی اور کشمیر کے آس پاس ہو سکتی ہے، مظفر آباد کے آس پاس ہو سکتی ہے، اور بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ ہم نے دہشت گردوں کو یہاں مارا۔ بدلے میں پاکستان نے جو ابھی تک رسپانس دیا ہے اسی وجہ سے یہ جنگ ٹلی ہوئی۔ آج پاکستان نے الفتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بھارت نے کئی ایک ڈیموں پر بھی پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے، لیکن ان ڈیموں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مسلسل پانی روک کے رکھیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی تنقید کے اوپر جواب نہ دوں، لیکن آج دینا پڑا کہ ہم تب بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک ہیں بات کریں گے طریقے سے، تمیز سے۔
ایک ترجمان میں اور ایک صحافی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں، جب مریم نواز اور نواز شریف سب جیل میں تھے نا، تو ان سے بھی ہم ملے، ان کا حال بھی بیان کیا۔ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی بیجا سپورٹ کرتے ہیں، تو آج پی ٹی آئی کے نام پہ اگر لوگ بیٹھ کے گمنام آئیڈے سے ہماری ماں بہنیں کریں گے تو جواب ہم دیں گے۔ اللہ حافظ۔